बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदू राजा जयपाल ने अपने बेटे आनंदपाल को वसीयत की थी कि सुल्तान महमूद गजनवी को तावान की रकम अदा कर देना और मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ने के ख्याल को दिल से उतार देना। जितनी मर्जी फौज इकट्ठी कर लो, मुसलमानों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। खासकर सुल्तान महमूद गजनवी के साथ जंग ना करना, वरना वो तुम्हारा भी वही हाल करेगा जो उसने मेरा किया है। मगर आनंदपाल जवान था और महमूद का हम उम्र भी था। उसने बाप की जल्दी हुई चिता के करीब खड़े होकर ऐलान किया कि वो गजनी वालों को तावान की रकम अदा नहीं करेगा और अपने बाप की मौत का बदला लेगा। यह वो दौर था जब मोहम्मद बिन कासम के बाद दूसरा मर्द मुजाहिद सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुओं से नबर्द आजमा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर राजा राजा जयपाल का गजनी पर तीसरा हमला इस बुरी तरह नाकाम किया था कि राजा जयपाल ने वापस अपनी राजधानी में आकर खुदकुशी कर ली थी। महमूद गजनवी ने पेशावर के बहुत से इलाकों को फतह करके अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिया था। इस तरह उसने गजनी और तमाम रियासत को महफूज बना लिया था। सुल्तान ने राजा जयपाल को इस शर्त पर रिहा किया था कि वापस जाकर वो 2.5 लाख दिनार तावान भेज देगा। राजा लाहौर पहुंचा तो उसने अपने बेटे को तावान अदा करने का कहकर खुद को आग में जिंदा जलाकर खुदकुशी कर ली। राजा के बेटे ने तावान ना देने का ऐलान किया और कहा कि वो अपने बाप के खून का बदला सुल्तान महमूद गजनवी से लेगा। 2 साल और गुजर गए मगर तावान की रकम ना अदा की गई। सुल्तान के जासूसों ने इतला दी कि राजा का बेटा आनंदपाल तावान देने के बजाय अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा है। महमूद गजनवी ने कहा कि मेरे लिए ये कोई नई खबर नहीं है। मैं ज़हनी तौर पर ऐसी ही सूरत हाल के लिए तैयार था। मैंने जयपाल के इलाके पर इसीलिए कब्जा किया है कि उसके बाद के राजाओं को गजनी सितारों की तरह बहुत दूर लगे। मैंने गजनी को ही नहीं, खाना काबा और खिलाफत की गद्दी को भी महफूज कर लिया है। एक सालार ने कहा कि सुल्तान जयपाल मर गया है और उसके बेटे को हम खातर में नहीं लाते। सुल्तान ने कहा, ज़रा और गहराई में सोचो मेरे दोस्तों, जयपाल मर गया है मगर हिंदुओं का बुत परस्ती का अकीदा नहीं मरा। ये 2 अकीदों की जंग है। जो हिंद के राजा नहीं भी लड़ना चाहेंगे तो उनके मजहबी पेशवा उन्हें लड़ने पर मजबूर कर देंगे। दुश्मन को हकीर ना जानो। हमें यह सोचना है कि हम किस तरह दुश्मन को घुटनों के बल बिठा सकते हैं। एक सालार ने कहा कि हमें लाहौर पर हमला कर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें हिंदुस्तान में अपना एक अड्डा कायम करना पड़ेगा ताकि हम वहां से मजीद आगे तक कार्रवाई करके मोहम्मद बिन कासम की सुल्तनत को बचा और बहाल कर सकें। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि अड्डा मौजूद है, क्या मुल्तान हमारा अड्डा नहीं बन सकता? मुल्तान का हुक्मरान अबू अल फतेह दाऊद भी तो मुसलमान है और हमारा दोस्त भी। महमूद गजनवी के वजीर ने कहा कि सुल्तान अली मुकाम अबू अल फतेह दाऊद बिन नसर है तो मुसलमान, मगर वो करामती है और आप करामतियों की तारीख से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उसने सुल्तान सबख्तगीन मरहूम के साथ दोस्ती और ज़रूरत के वक़्त एक दूसरे की मदद का वादा कर रखा था। सुल्तान महमूद गजनवी ने कहा कि वो हमें धोखा नहीं देगा। वजीर ने कहा, आली जा, दुश्मन पर एतबार किया जा सकता है मगर अपनी कौम के दुश्मन और गद्दार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। महमूद गजनवी ने कहा कि एक एलची कल सुबह मुल्तान रवाना कर दो। मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद बिन कासम की ये आखिरी मुसलमान रियासत हमारे साथ ताउन ज़रूर करेगी। दाऊद बिन नसर हिंदुओं में रहता है, वो इनकी नीयत को हमसे ज़्यादा समझता होगा। दाऊद नसर हिंदुओं में गिरा हुआ है। उसे ये सुनकर खुशी होगी कि हम अपनी फ़ौजें मुल्तान ला रहे हैं। उसे हमारी और हमें उसकी मदद की ज़रूरत है। मैं कोई फ़ौजी एलची भेजूंगा। सिपा सालार ने कहा कि आसिम उमर बेहतर रहेगा। अभी जवानी की उम्र में है, खुशवज़ा और बात करने का ढंग भी जानता है। आसिम जंगी अमूर को अच्छी तरह समझता है और जब वो दुश्मन को अपने सामने मैदान जंग में देखता है तो और ज़्यादा खुश तबाह हो जाता है और बात समझा भी सकता है। यह कमज़ोरी नहीं, खूबी है। सुल्तान ने कहा कि अगर तुम्हारी नज़र में वही बेहतर रहेगा तो उसे बुलाओ, मैं उसे ज़ुबानी पैगाम दूंगा। क्योंकि उसने दुश्मन के इलाके से गुजर कर जाना है, तहरीरी पैगाम पकड़ा भी जा सकता है। आसम उमर को पैगाम समझाकर मुल्तान की तरफ रवाना कर दिया गया। आसम मंजिले मारता हुआ मुल्तान पहुंच गया, लेकिन जब वह मुल्तान में अबू दाऊद नसर के दरबार में गया तो वह हैरानो शशदर रह गया। दरबार क्या था, बस ऐसी शानो शौकत उसने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। उसे शक हुआ कि जैसे अबू दाऊद सारे हिंदुस्तान का बादशाह हो। आसिम सुल्तान सबख्तगीन और सुल्तान महमूद गजनवी के दरबार का आदी था, जहां वह उनके बराबर बैठा करता था और मशवरे दिया करता था। मगर अबू दाऊद के दरबार में वो अपने आप को बहुत छोटा आदमी समझने लगा। दाऊद बिन नसर तख्त पर बैठा हुआ था। 2 हसीन दोशीज़ाएं मोर छल से हवा झल रही थीं। दरबारी यूं बैठे थे जैसे बुद्ध धरे हुए हों। एक आवाज़ बुलंद हुई, रियाया के अंदाता सुल्तान महमूद सबख्तगीन का एलची हाजिर है। आसम ने इधर उधर देखा
اور نہ سمجھ سکا کہ آواز کس کی تھی۔ داؤد بن نصر نے بادشاہوں کے انداز میں کہا کہ ہم غزنی کے ایلچی کو خوش آمدید کہتے ہیں، بولو کیا پیغام لائے ہو؟ عاصم عمر نے بوکھلاہٹ میں کہا کہ کچھ تحفے لایا ہوں، پہلے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ داؤد بن نصر نے کہا کہ کیا تمہارے سلطان محمود غزنوی نے دربار کے آداب نہیں سکھائے؟ عاصم عمر نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا دربار نہیں ہوتا اور نہ لگتا ہے۔ سلطان کا دربار یا کسی خیمے میں ہوتا ہے یا کسی وادی کی چٹان کے سائے تلے، اور وہاں ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے کہا کہ یہ میدان جنگ نہیں، معزز مہمان، یہاں کوئی درباری ہماری اجازت کے بغیر کھانس بھی نہیں سکتا۔ عاصم عمر نے جرأت مندی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ پھر سلطان نے مجھے غلط جگہ بھیج دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ میں محمد بن قاسم کی آخری ریاست کے مسلمان حکمران کے پاس جا رہا ہوں۔ میں اس امید پر آیا تھا کہ میدانوں، چٹانوں، صحراؤں، پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں کو پاؤں تلے روند کر آنے والے محمد بن قاسم کی طرح آپ بوریاں نشین ہوں گے۔ داؤد بن نصر نے گرج کر کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ ہم محمد بن قاسم کے جانشین ہیں؟ ہم اس خطے کے فاتح ہیں، تم تاریخ سے بے خبر ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ہمارے دادا عبدالحمید لودھی کرامتی نے یہاں آ کر ملتان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، پھر بھی ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ تم اس کو محمد بن قاسم کی آخری مسلم ریاست کہہ سکتے ہو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غیر نہ سمجھو، مگر ہمارے دربار کے کچھ آداب ہیں جن کی پاسداری ضروری ہے۔ عاصم عمر نے کہا کہ اگر ان آداب کا پابند نہ رہ جانا گناہ ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، میں ان آداب سے واقف نہیں، کیا میں اب تحفے پیش کر سکتا ہوں؟ ابو داؤد نے کہا کہ اجازت ہے۔ عاصم عمر کے ساتھ آئے ہوئے 4 محافظ دربار سے باہر کھڑے تھے، تحفے ان کے پاس تھے۔ عاصم عمر نے ان سے جا کر کہا کہ تحفے اندر لے آؤ۔ ان تحفوں میں بیش قیمت ہیرے تھے اور غزنی کے علاقے کی دلکش اور قیمتی اشیاء تھی۔ ایک تلوار بھی تھی جس کے متعلق عاصم عمر نے ابو داؤد کو بتایا کہ یہ راجہ جے پال کی تلوار ہے جو اس نے آخری حملے میں شکست کھانے کے بعد سلطان کے قدموں میں رکھ کر زندگی کی بھیک مانگی تھی اور کہا تھا کہ وہ آئندہ غزنی پر حملہ نہیں کرے گا۔ ابو داؤد نے کہا کہ پیغام کیا ہے وہ بتاؤ۔ عاصم عمر نے کہا کیا اسے تنہائی میں پیغام سنانے کا موقع مل سکتا ہے؟ داؤد بن نصر نے درباریوں کی طرف دیکھا تو سب درباری اٹھ کر باہر چلے گئے، صرف 2 لڑکیاں رہ گئیں جو داؤد کو مور چھل جل رہی تھیں۔ داؤد کے کہنے پر عاصم اس کے پاس والی کرسی پر آٹ کر بیٹھ گیا۔ داؤد بن نصر نے کہا کہ ہمیں دربار کی شان و شوکت برقرار رکھنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ داؤد نے عام انسانوں کی طرح کے لہجے میں بولتے ہوئے کہا اور یہ ہماری مجبوری ہے اور آپ اس سے واقف نہیں، کیا آپ کوئی تحریری پیغام لائے ہیں؟ عاصم عمر نے کہا کہ راستے میں دشمن کے خطرے کے پیش نظر سلطان نے تحریری پیغام نہیں دیا ہے، میں ایک سالار ہوں، پیغام چونکہ عسکری نوعیت کا ہے اس لیے سلطان نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ راجہ جے پال ہماری سلطنت پر 3 حملے کر چکا ہے، مگر ہر بار اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس نے جان بخشی کے عوض ہر بار تاوان ادا کرنے اور آئندہ حملہ نہ کرنے کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتا رہا اور آخر اسے خودکشی کرنی پڑی۔ اب اس کا بیٹا آنند پال اس کا جانشین ہے۔ آنند پال نے تاوان ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اب سلطان کو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ ہمارے خلاف جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ دونوں لڑکیاں داؤد کے پیچھے کھڑی ہوا دے رہی تھیں مگر عاصم عمر کی باتیں بہت غور سے سن رہی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنی سلطنت کو محفوظ کرنے کے لیے لمغان اور پشاور پر قبضہ کر لیا ہے۔ معاہدے کے مطابق پنجاب ہماری سلطنت کا حصہ بن چکا ہے۔ آنند پال اور بھیرا کا راجہ بجی رائے ہمارے باج گزار ہیں اور ہمارے مقرر کیے ہوئے حاکم بھی۔ ان کا کوئی حکم سلطان محمود غزنوی کی مہر کے بغیر نافذ العمل نہیں ہو سکتا، مگر وہ دونوں معاہدے اور وعدے سے منحرف ہو چکے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو ان کی پل پل کی خبر مل رہی ہے، لہذا اب سلطان محمود غزنوی نے فیصلہ کیا ہے کہ پیشتر اس کے کہ یہ دونوں راجے دوسرے راجوں کو ساتھ ملا کر ہم پر حملہ کر دیں، ان سے پہلے ہی ہم ہندوستان پر فوج کشی کر دیں، جس سے 2 مقاصد حاصل ہوں گے۔ ایک یہ کہ انہیں شکست دے کر اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا، دوسرا یہ کہ ہند میں محمد بن قاسم کا دور واپس لایا جائے، کم از کم شمال مغربی ہند سلطنت اسلامیہ میں شامل ہونا چاہیے۔ کارروائی اسلام کے فروغ کے لیے ہوگی کیونکہ ایک اسلامی سلطنت بت خانہ بن چکی ہے۔ داؤد بن نصر نے پوچھا کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عاصم عمر نے کہا کہ چونکہ میں ایک سالار ہوں اس لیے عسکری رنگ میں بات کروں گا۔ ہمیں آنند پال اور بجی رائے کے درمیان ایک ایسے علاقے کی ضرورت ہے جسے ہم اپنا عسکری پوائنٹ بنا سکیں، رسد ہمارے قریب ہونی چاہیے۔ آپ کی ریاست چونکہ اسلامی ہے اس لیے یہاں سے ہم عسکری بھرتی بھی کر سکیں گے، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا،
ہماری فوجیں یہاں آ جانے سے ہندو آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہمیں آپ سے اور آپ کو ہم سے مدد ملے گی۔ سلطان کو آپ کی طرف سے یقین دہانی کی ضرورت ہے۔ آپ ہم کو یقین دلا دیں کہ جب ہم پشاور سے ملتان کی طرف کوچ کریں گے تو آپ اپنی فوج کو اس مقصد کے لیے تیار رکھیں گے۔ اگر آنند پال یا بجی رائے نے ہم پر حملہ کیا تو آپ ان پر عقب اور پہلوؤں سے حملے کریں گے۔ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ داؤد بن نصر نے کہا کہ اگر سلطان محمود ہندوستان پر فوج کشی کرنا چاہتا ہے تو کرے، ہم اسے نہیں روکیں گے۔ میرے پاس اتنی فوج نہیں کہ میں دونوں راجوں کا مقابلہ کر سکوں۔ عاصم عمر نے کہا کہ اگر میں آپ کا یہ جواب لے کر سلطان کے پاس گیا تو وہ مطمئن نہیں ہوں گے۔ میں خود آپ کے جواب سے مطمئن نہیں ہوں۔ فوج میری اور مجھ جیسے سالاروں کی قیادت میں پیش قدمی کرے گی۔ خطروں اور مشکلات کا جائزہ ہمیں لینا ہے۔ میں ادھر آتے ہوئے راستہ اور ارد گرد کی زمین کو دیکھتا ہوا آیا ہوں۔ میں کھیوڑا کے چٹانی علاقے سے گزر کر آیا ہوں۔ میرے لیے یہی راستہ محفوظ تھا، مگر فوج کو اس راستے سے نہیں گزارا جائے گا، کیونکہ فوج کو روکنے کے لیے تیر اندازوں کے لیے یہ علاقہ نہایت موزوں ہے۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے تیر انداز پہلے سے ہی اس علاقے میں بھیج دیں۔ یہ ہماری فوج کی پیش قدمی کو محفوظ بنائیں گے۔ داؤد نے کہا کہ اگر ہم نے یہ اقدام کیا تو ہمیں اپنی ریاست سے تیر انداز نکال کر ہندو راجوں کے علاقوں میں تعینات کرنا پڑیں گے۔ عاصم عمر نے کہا کہ لمگان اور غزنی راجہ جے پال کے علاقے نہیں تھے، اور اسی طرح لمگان اور ہند ہمارے علاقے نہیں تھے، مگر راجہ جے پال نے ہمارے علاقوں پر فوج کشی کی اور اب ہم ان کے علاقوں پر فوج کشی کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ نہ بھولیں کہ جن علاقوں پر یہ ہندو راجے قابض ہیں یہ سلطنت اسلامیہ کے علاقے ہیں۔ اگر نہ بھی ہوں تو بھی ہمیں انہیں سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا ہے۔ داؤد بن نصر نے کہا کہ تمہارے سلطان کا مطالبہ کوئی عام مطالبہ نہیں ہے، یہ جنگی اور عسکری نوعیت کا مطالبہ ہے۔ اس کے لیے ہمیں سوچ و بچار اور وزیروں مشیروں سے مشورہ کرنے کے لیے وقت چاہیے، اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ اس لیے آپ کو یہاں 3-4 دن رکنا پڑے گا۔ عاصم عمر نے کہا کہ کیا میں امید رکھوں کہ مجھے مثبت جواب ملے گا؟ داؤد بن نصر نے کہا کہ امید رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ ملتان کی سیر کریں، دیواروں کو دیکھیں، اس کے دفاع کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں کوئی دفاعی لحاظ سے بہتر مشورہ دے سکیں۔ آپ ہمارے شاہی مہمان ہیں اور آج رات آپ کے اعزاز میں جشن منایا جائے گا اور بہت بڑی ضیافت ہوگی۔ رات کو ضیافت اتنی بڑی تھی کہ عاصم تصور میں بھی نہیں لا سکتا تھا۔ محل کے باغ میں جشن اور ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ شامیانے اور جو کناتیں لگائی گئی تھیں وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سونے کے تاروں سے بنائی گئی ہوں۔ ساتھ جو فانوس لگائے گئے تھے ان کی روشنیوں کے کئی رنگ تھے۔ یہ سب ماحول کو طلسمی بنا رہے تھے۔ کالے رنگ بھی روشنیوں کی وجہ سے گورے نظر آ رہے تھے۔ عاصم عمر پر ایسی کیفیت طاری تھی جیسے وہ کوسوں قزح پر چلتا ہوا جا رہا ہو۔ طاؤس اور طبلے کی ہلکی ہلکی تان پر ایک دوشیزہ یوں ڈانس کر رہی تھی جیسے کوئی ناگن ہو۔ اس کے کندھے، بازو اور ناف والا حصہ عریاں تھا اور نیچے کولہوں والا لباس بس رنگ برنگی رسیوں پر مشتمل تھا، یعنی ایک لحاظ سے وہ بالکل ننگی ہو کر ناچ رہی تھی۔ اس کا رنگ گورا تھا یا روشنیوں کی وجہ سے گورا چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پھل کھاتی، لہراتی، ناچتی، سب کو مسحور کیے جا رہی تھی۔ یہ رقاصہ ناچتے ناچتے یوں سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئی جیسے جل پری نیلے شفاف سمندروں میں تیرتے تیرتے لہروں کے جلت رنگ میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ ایسی ہی ایک اور جل پری اچانک نکلی اور پہلی والی سے زیادہ ماحول کو بے کیف بنانے لگی۔ عاصم عمر داؤد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہ ضیافت غزنی کے مہمان کے لیے دی گئی ہے، لیکن کسی کو کسی کا ہوش نہ تھا۔ سب جل پری کے رقص میں محو تھے۔ عاصم عمر نے تو میدان جنگ میں آنکھیں کھولی تھی۔ 20-22 سال سے وہ تھرکتے پھڑکتے جسم دیکھ رہا تھا، مگر وہ جسم میدان جنگ میں شہید اور زخمی ہونے والے سپاہیوں، کمانڈروں، سپہ سالاروں کے تھے، جن کے جسم مٹی چومتی اور ان کے خون سے اپنی پیاس بجھاتی تھی۔ عاصم عمر کو اس جنگی ماحول اور اس خاک سے پیار ہو گیا تھا جس میں ان کے چہروں پر مٹی کی تہ جمی رہتی تھی۔ ان کا سلطان اسی مٹی کی جمی ہوئی تہ کے ساتھ ان کے بیچ میں ہی رہتا تھا۔ داؤد نصر کی اس کے عشائیے میں دی گئی ضیافت میں اس نے نوجوان حسین دوشیزہ کے تھرکتے پھڑکتے، بل کھاتے لہراتے ناگن جیسی ادا کو دیکھا تو اس کے اندر کا سپاہی مدہوش ہونے لگا۔ اسے میدان جنگ کے تصور سے گھن آنے لگی، اسے خون کی بدبو سے نفرت ہونے لگی۔ 2 لڑکیاں رقص کر کے جا چکی تھیں۔ 13-14 سال کے لڑکیوں سے بھی خوبصورت لڑکے جذبات میں ہلچل پیدا کرنے والا رقص کرنے لگے۔
ہر لڑکے کے صرف کلہے رنگ دار اور ریشمی چمکدار کپڑے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ موسیقی میں عربی رنگ بھی شامل تھا۔ عاصم عمر لڑکوں میں کھویا ہوا تھا کہ اچانک ایک خوشبو کا بھبوکا اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو رقاصہ جیسی حسین دوشیزہ دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں سراہی اور پیالہ تشتری میں رکھے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے وہ عاصم کے سامنے کیا تو عاصم بولا، یہ شراب ہے، میں مسلمان ہوں، پر مسلمان شراب نہیں پیتا۔ لڑکی نے نہایت دلکش انداز میں لب کھولے اور بولی، یہ شراب نہیں ہے، یہ شربت ہے۔ اس نے سراہی سے پیالہ بھرا اور عاصم کو پیش کر دیا۔ عاصم نے ڈرتے ڈرتے لڑکی کے ہاتھ سے پیالہ لیا اور ہونٹوں سے لگایا تو ایک ہی گھونٹ نے عاصم کی آنکھیں کھول دی۔ عاصم نے لڑکی کی طرف دیکھا جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ یہ جنت کی نہر کا پانی تو نہیں ہے۔ لڑکی کے خوبصورت ہونٹوں کے تبسم نے ایک سالار کے ہونٹوں سے قوت گویائی چھین لی۔ اتنے میں ایک نو عمر لڑکا جو لڑکی سے کم خوبصورت نہ تھا ہاتھوں میں تشتری لیے حاضر ہوا۔ تشتری میں سالم بھنے ہوئے مختلف پرندے تھے جو روسٹ کیے ہوئے تھے اور ان سے گرم بھاپ نکل رہی تھی۔ عاصم نے ادھر ادھر دیکھا، سب مہمانوں کو ایسے ہی روسٹ شدہ پرندے پیش کیے جا رہے تھے۔ لڑکا اور لڑکی چلے گئے۔ عاصم نے ایک پرندہ اٹھایا اور کھایا۔ پیالہ شربت سے بھرا اسے یوں کیف آنے لگا جیسے وہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑ رہا ہو، نیچے آ کر پھولوں کا رس چوس رہا ہو۔ اس دوران لڑکا اور لڑکی کئی بار آئے اور کوئی نہ کوئی چیز رکھتے، کچھ اٹھا لیتے اور چلے جاتے۔ عاصم کو کچھ خبر نہ ہو رہی تھی وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کتنا کھایا ہے اور کتنا شربت پی چکا ہے۔ محفل اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ عاصم عقل و ہوش کھو بیٹھا تھا۔ وہی شراب پلانے والی لڑکی عاصم کو سہارا دے کر اس کے کمرے میں لے کر آئی جو اسپیشل عاصم کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ عاصم اپنے آپ کو اس کمرے اور اس مسحری کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ رک گیا مگر لڑکی نے دھکیل کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ کمرہ کیا تھا کہ جنت کا گماں ہو رہا تھا۔ دیواروں کے ساتھ ریشمی خوشبودار پردے لٹک رہے تھے، خوبصورت جگمگاتی مشعلیں جن کے دھوئیں سے خوشبو کے بھبوکے نکل رہے تھے۔ بستر اتنا نرم تھا کہ عاصم اس میں دھنستا چلا گیا۔ لڑکی نے عاصم کی پگڑی اتار کر ایک طرف رکھ دی اور بولی کہ ہم سب مسلمان ہیں، یہاں وہ شراب نہیں آ سکتی جو کافر پیا کرتے ہیں، ہم محمد بن قاسم کے جانشین اور اسلام کے پیروکار ہیں۔ لڑکی نے کمرے میں رکھی سراہی میں سے پیالہ بھرا اور عاصم کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ پینے لگا۔ جب عاصم نے پیالہ رکھ دیا تو لڑکی عاصم کے دونوں گالوں کو ہاتھوں میں لیتے ہوئے اپنی آنکھیں عاصم کی آنکھوں میں ڈال کر اسے دیکھنے لگی۔ عاصم حسن کے پیکر کو دیکھ کر اندر تک لرز گیا۔ لڑکی نے خمار زدہ آواز میں کہا، عاصم یہی زندگی ہے، یہی اسلام ہے، کوئی جزا نہیں اور کوئی سزا نہیں ہے۔ عاصم کی آنکھوں کے آگے اس لڑکی کی آنکھیں اور اس کی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ اس کا چہرہ دھندلاتا گیا۔ عاصم کا ذہن اپنے قابو سے نکل چکا تھا۔ اس کے ذہن نے قبول کر لیا کہ یہی زندگی اور یہی اسلام ہے۔ عاصم بھول گیا کہ وہ کون ہے اور یہاں کیوں آیا تھا۔ ایک نیم اور یہاں لڑکی کی گرم سانسوں نے اس کے ایمان کی شمع گل کر دی تھی۔